मुल्क भर में अवामी सतह पर रुकन साजी करती है और आज पूरे मुल्क में जो हमारे नज़माए इंतखाब हैं, जिसमें मरकज़ी नाज़िम इंतखाब मौलाना अब्दुल हक दरवेश साहब हैं, अताउल हक दरवेश साहब जो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा जमीयत के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो उन्होंने आज यहाँ पर तमाम नज़माए इंतखाब और उनके मुआविनीन का इजलास बुलाया था और अगले 2 माह तक पूरे मुल्क में अवामी सतह पे रुकन साजी मुहिम चलेगी और उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल सतह से लेके मरकज़ी सतह तक बाकायदा तंजीम साजी होगी और इदारे बनेंगे। तो ये जमीयत उलमा की ऐसी तारीख़ है कि इस अमल में कभी कोई वक्फ़ा नहीं आया है और जमहूरी मयार पर अगर किसी जमात की तंजीम साजी पूरी उतरती है तो मेरा दावा ये है कि कोई जमात जमीयत उलमा इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह पूरी दिलजमी के साथ, एक अच्छे जज्बे के साथ हम कौम को दावत देंगे, हर फर्द को दावत देंगे कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के काफ़िले में शरीक हों और मुल्क की बेहतरी के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी तक़वियत के लिए अपना किरदार अदा करें। आप जानते हैं हम इस मुल्क में एक मुस्बत जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं और उसके लिए वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो रास्ता हमें मुल्क का आईन देता है। हम पार्लिमानी निज़ाम से वाबस्ता हैं और वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया है और अमन के इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश होती है, हम हर साजिश का मुकाबला करेंगे और आलमी क़ुव्वतें जिस तरह पाकिस्तान पे असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान की सियासत पे असरअंदाज होती हैं, पाकिस्तान की मईशत पे असरअंदाज होती हैं, उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती हैं। हम आलमी क़ुव्वतों की इन साजिशों का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा किया भी है और आइंदा के लिए भी पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के इस्तिक़लाल का तकाज़ा ये है कि हम दुनिया के साथ दोस्ती रखें और किसी की हम ग़ुलामी कबूल न करें। ग़ुलामी काबिल कबूल नहीं है। बदकिस्मती से जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारे जासूसी इदारे हरकत में आ जाते हैं, वो पूरे इंतखाबी निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, यहाँ तक कि पोलिंग स्टेशनों की सतह पर जाकर वो इंतखाबात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। नताइज तब्दील किए जाते हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने इसी बुनियाद पर उसको मुस्तरद किया और आज 2024 के इलेक्शन को भी जमीयत उलमा इस्लाम ने इसी बुनियाद पर मुस्तरद किया है।
ہم نے رد عمل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے چاروں صوبوں میں عوامی اسمبلیاں منعقد کی. بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. ابھی حال ہی میں ہم نے مظفر گڑھ میں جو عوامی اسمبلی کی، یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے تھے. عوام نے جس طرح پذیرائی بخشی، عوام نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے. عوام کی اس شمولیت نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی. ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے. چاروں صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا اور اس کی عاملہ عید الاضحیٰ کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل دے گی. ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا. اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے، تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی. ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم سرنڈر نہیں ہوں گے. جو قوتیں ایسا کرتی ہے ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. پھر یہ جنگ ہے، پھر یہ جنگ جاری رہے گی. اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا. آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی ریٹ ختم ہو چکے ہیں. عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے. کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں. اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں. وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے. اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں. اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری. ہم اس کے لیے فکر مند ہیں. نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہم ملک کی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں.
لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گھمنڈ میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، خدا جانے کس کے لیے کر رہے ہیں، اور خدا جانے عالمی کون سی قوتیں ہیں جو ان کی حکمت عملی پر مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کا عوام مطمئن نہیں ہے، اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر مطمئن نہیں ہے، ان کے اپنے مائیں اور بہنیں مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے؟ ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے۔ آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے، اور آپ کا کردار بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات سے ہم نکلیں، باعزت راستہ اس کے لیے نکالیں۔ اس کی ذمہ داری جتنی ہمارے اوپر ہے، کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے۔ ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے۔ ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے۔ آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں؟ قطعاً نہیں۔ پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی، جس میں زیادہ تر پشتون لوگ ہیں، آج چمن کے کیا حالات ہیں؟ 8 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں، درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کے زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیچ ڈالے ہیں، وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں، اور صبح شام کی روٹی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا، جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ انگور اڈا کے لوگ، جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، بارڈر کا گاؤں ہے، کسی زمانے میں گیا ہوں وہاں، اور مجھے یاد ہے میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورل 9 ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہے اور صحن پاکستان میں، گھر کا صحن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا صحن پاکستان میں ہے، امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں اس بات کا ادراک نہیں ہے ان لوگوں کو؟ تمام قبائل کو دیکھیں، باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان اور پھر جائیں افغانستان تک، چمن تک، قوم ادھر رہ رہی ہے، زمینیں ادھر ہیں، قوم ادھر ہے، زمینیں ادھر ہیں۔ یہ انگریز کی لکیر تھی۔ انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے، آپ ان کے وہ مواقع بھی ان سے غصب کر رہے ہیں، ان سے چھین رہے ہیں، اور عنوان دیتے ہیں پاکستانی مفاد، سمگلنگ کو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو، جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے، عوام اپنے روزگار کے لیے دن رات کی محنت کر رہے ہیں۔ اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھے بھی تو آپ لوگ ہیں۔ آپ کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ تو لوگوں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ تورخم اور باجوڑ سے لے کر سرحد کے اوپر رہنے والے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے، تو ملک کیا بنے گا؟ کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمان
تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام تھوپنے کے لیے بندے تلاش کیے جا رہے ہیں. اس لیے سنبھلنا ہوگا، ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا. اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی ہے کہ شاید ہمارا ملک، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی اپنے عقل و خرد کی بنیاد پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دے گی. لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کے مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے. تعاون کے لیے ماحول بنایا جائے.